बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, तारीख़ इस्लाम में सुल्तान महमूद गजनवी की सिलसिलावार किस्त नंबर 95 में हम खुशामदीद कहते हैं और इसमें बयान करेंगे बनु असामा और हुकूमत। जिन दिनों सुल्तान महमूद गजनवी सोमनाथ पर हमला आवर हुआ था, इस वक्त मंसूरा की हुकूमत बड़ी ताकतवर और एक तरह से अपने अरूज पर थी। दरअसल मोहम्मद बिन कासिम के बाद हिंदुस्तान में सिर्फ एक मंसूरा नाम की मुसलमान की हुकूमत कायम नहीं हुई थी, बल्कि इसके बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों की 5 बड़ी बड़ी हुकूमतें कायम हुई। बल्कि इसके बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों की 5 बड़ी बड़ी हुकूमतें जो कायम हुई थी, इनमें से पहली दौलत सामिया मुल्तान, दूसरी दौलत बारिया मंसूरा, तीसरी दौलत महानिया सनकान, चौथी दौलत मैदानिया मकरान और 5वीं दौलत मोजिया तौरान थी। जहां तक मुसलमानों की इन हुकूमतों की तफसील का तल्लुक है, तो पहले सामिया मुल्तान का जिक्र करते हैं। दरअसल कबीला कुरैश में फखर नामी एक मशहूर शख्स था जिसका लक़ब कुरैश था, जिससे पूरा कबीला मशहूर हुआ। इसका पोता लोई बिन गालिब बिन फैर था, जिससे कई कुरैश खानदानों का सिलसिला नस्ब मिलता है। लोई बिन गालिब के 7 बेटे थे। पहला काब बिन लोई, दूसरा आमर, तीसरा सामा, चौथा साद, 5वां खजीमा, छठा हारिस और 7वां औफ। इनमें काब बिन लोई से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निस्बत तल्लुक है और सामा बिन लोई से मुल्तान के सामी हुक्मरानों का तल्लुक था। सामा बिन लोई ने मक्का से निकलकर ओमान में हक सुकूनत इख्तियार की, वहीं फौत हुआ और इनकी औलाद वहीं आबाद हुई। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इसी लोई बिन गालिब फहर की औलाद ने अपने मरकज को छोड़कर अरब के दूर दराज मुकाम पर जाकर बोदोबाश इख्तियार किया और अपने नए हम वतनों से तल्लुकात पैदा करके इनमें यूं मिलजुल कर सिलसिला नसब और रिश्ता मनाक़िब के मुश्तबह करार दिए जाने वाले लगे। अरसा के बाद बाद शोरा ने अपने इशार में इसे जहर किया। ये बिल्कुल निकल जाने वाले कुरैशी कबैल मुख्तलिफ अलकाब से मशहूर हुए। इसी साद बिन लोई की औलाद बनाना भी कहलाई। खजीमा बिन लोई की औलाद को आयजा कुरैश का लक़ब दिया गया। इसी सामी कबीले से एक शख्स हजरत लकीत बिन अब्बाद थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किए थे, जिनसे मुतल्लिक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुमसे हूं और तुम मुझसे हो। मुअर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि अगर ये कतई तौर से ये मालूम नहीं कि बनु सामा कब इस्लाम लाए थे, फिर भी अहद रिसालत में इनका मुसलमान होना और इनके एक वफद का हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना, फिर भी अहद रिसालत में इनका मुसलमान होना और शर्फ न्याज और मुलाकात करना साबित है। इस कबीला के 3 अफराद के नाम इस सिलसिले में नुमायां तौर पर तारीखों में मौजूद है जो इस्लाम लाए। इनमें से एक हजरत हरियत बिन राशिद, दूसरे हजरत लकीत बिन अब्बाद और तीसरे हजरत मंजान बिन राशिद नाजी। इनमें से लकीत बिन अब्बाद और मंजाब बिन राशिद का हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होना और मुलाकात करना साबित है। इन दोनों भाइयों ने चूंकि जंग जमल में हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला का साथ देते हुए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला की मुखालफत की थी, लिहाजा बाद में हालात की अबतरी को देखते हुए उन्होंने ओमान का रुख किया ताकि हजरत अली की खिलाफत के दौर में वो हजरत अली की मुखालफत करने के इंतकाम से बच सके। लेकिन ओमान में दाखिल होने के बाद उन्होंने खूब ताकत पकड़ी, पर यहाँ उन्होंने बड़ी बर्बारी और फराग दिली से काम लिया। ओमान में ख्वारिज का बड़ा जोर था। अगर बनु सामा चाहते तो वो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के खिलाफ ख्वारिज का साथ देकर खूब ताकत और कुव्वत हासिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के मुखालिफ ख्वारिज को उन्होंने ओमान से मार मार कर निकल जाने पर मजबूर कर दिया। इसके नतीजे में इन ख्वारिज ने ओमान से दूर एक पहाड़ी इलाका बसरा जाकर पनाह ली। उमवी दौर में बनु सामा ओमान से उठे और मुल्तान तक के हाकिम बन गए। फिर तारीख ने इनको मुल्तान से अपनी हुकूमत और रियासत की बसात लपेटने पर मजबूर कर दिया, मगर ओमान में ये लोग किसी न किसी अंदाज में अमारत और सियादत के मालिक रहे। हत्ता कि आज के ओमान में वो अमारत और हुकूमत की शान रखते हैं। हाल में एक अरब आलम मुअर्रिख ने अहले ओमान के इंसाब कबाइल पर एक तहकीकी किताब भी लिखी है
جس کے مطابق آج بھی عمان میں بنو ساما کے مختلف خاندانوں کی اچھی خاصی آبادی موجود ہے۔ انہی میں بنی ساما سب سے مشہور اور سب سے زیادہ ہے اور زہری اور شان اور شوکت، امارت اور ریاست کے مالک ہے۔ ان کا مرکزی علاقہ وادی بنی غافر ہے جو متعدد کریوں پر مشتمل ہے اور مرکزی مقام خزری ہے۔ بنو غافر کی ایک شاخ آل عتابی ہے۔ یہ لوگ راشد بن حبیب بن راشد بن ناصر کی اولاد سے ہیں۔ ساحل عمان کے ساتھ ساتھ انہی بنو ساما نے ملتان میں بھی ایک مضبوط مستحکم حکومت قائم کی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہی بنو ساما عمان اور ملتان میں ہر زمانہ میں اپنے کارناموں اور باحثیت افراد کی وجہ سے ممتاز رہے اور ان میں حکام، عمرہ، محدثین، فقہ اور شاعرہ بھی ہوتے رہے ہیں۔ ان میں ارباب حکم اور امر کے ساتھ ساتھ علم اور فضل پائے گئے، اور چونکہ سامیوں کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ خلافت راشدہ میں خاریت بن راشد نامی اور ان کے بھائی من جانب علاقہ سفارس میں بھی حکمران تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد یہ سامی حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے ساتھ ساتھ رہے۔ انہی سامیوں میں سے ایک شخص کا بس بن ربیہ بن مالک نامی تھا۔ علامہ محمد بن حبیب بغدادی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ شخص جو زہری شکل و شبات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت اور مماثلت رکھتا تھا، اور ان کی شکل ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ چنانچہ اس کے بارے میں وہ مزید لکھتا ہے کہ حضرت معاویہ کے بصرہ کے عامل عبداللہ بن عامر نے حضرت معاویہ کو لکھا کہ یہاں بصرہ میں بنو ساما کے ایک شخص حیرت انگیز طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتا ہے۔ حضرت معاویہ نے جواب میں لکھا کہ اس کو ہمارے پاس بھیجا جائے۔ چنانچہ بصرہ کے حاکم نے قابس بن ربیہ سامی کو حضرت معاویہ کی طرف روانہ کیا۔ جب قابس نام کے سامی امیر معاویہ کے پاس آئے تو حضرت معاویہ انہیں توجہ سے دیکھا تو اپنی نشست سے اٹھ کر ان کی پیشانی چوم لی اور دریافت کیا کہ آپ کس قبیلہ سے ہیں۔ اس پر وہ بولے اور کہنے لگے بنو ساما بن لوئی سے۔ امیر معاویہ نے کہا مجھ کو یہ کیوں لکھا کہ بنو ناجیہ سے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ واللہ مجھ کو تو لوگوں نے مشہور کر دیا، میری پیدائش ان میں نہیں ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ نے اس کے بعد ان کے احترام اور اعزاز میں نہر مرغاب کی جائیداد عطا کی۔ وہ بصرہ سے 3 فرسنگ پر نہر موقفل سے نکلتی تھی۔ بنو ساما کی ایک فرد کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشابہ ہونا بنو ساما کے لیے بہت بڑی بات ہے، اور اسی واقعے میں ان کی نسل کے بارے میں ایک اعزاز اور احترام ملتا ہے۔ چونکہ بنو ساما شروع میں عمان میں آباد ہو گئے تھے، اور عمان چونکہ مکران سے زیادہ دور نہیں ہے، اور غالب گمان ہے کہ عمان کے بنو ساما کے تعلقات مکران اور سندھ سے بہت قدیم تھے۔ البتہ عہد اسلام میں ان کا تعلق ہندوستان سے خرید بن راشد ناجی کے مکران میں آمد سے شروع ہوا۔ جیسا کہ امیر ابن معقولہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ ابن خلدون کے مطابق بنو ساما کو عمان میں ایسے نازک حالات میں حکومت ملی جب خارج اس کو اپنی طاقت کا مرکز بنا کر خلافت عباسیہ کے باغی بن چکے تھے، اور ان کا مقابلہ کرنا بہت مشکل تھا۔ اس لیے خلیفہ معتضد نے وہاں بنو ساما کو خارج کے مقابلے کے لیے ابھارا اور ان کو ہر قسم کی مدد دی، کیونکہ وہ بنو ساما کی طاقت شوکت عمان، موصل اور ہندوستان میں دیکھ چکا تھا۔ بنو ساما سنی مذہب سے تھے۔ ان کا تعلق نہ خارج سے تھا اور نہ ہی روادفز سے، اور نہ وہ کرامتا تھے۔ حالانکہ عمان کے اطراف میں یہی دونوں طاقتیں خلافت کے مقابلے میں کام کر رہی تھیں۔ خوارج گویا عمان کے مالک تھے، روافظ اور کرامتا عبید اللہ مہدی کے لیے زمین ہموار کر رہے تھے، اور اسی ماحول میں بنو ساما نے اپنی طاقت اور خلافت عباسیہ کی مدد سے عمان میں حکومت قائم کر کے عباسی خلفاء کے نام کا خطبہ پڑھا اور علی العلان اہل سنت کے شعائر اور مسلک کو اختیار کیا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بنو ساما کے سارے افراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف نہیں تھے۔ اگر حضرت علی سے یہ سارے منعرف ہوتے اور ان کی خاندانی روایت ہوتی تو وہ سنی ہونے کے بجائے خوارجی ہوتے، اور خوارج کو عمان سے بھگانے کی بجائے ان کی اور ان کے مذہب کی سرپرستی کرتے۔ انہی بنو ساما میں سے ایک شخص محمد بن قاسم سامی تھا جس نے ملتان میں حکومت قائم کی تھی۔ کچھ مورخین یہ بھی خیال ظاہر کرتے کہ محمد بن قاسم سامی نے عمان میں اپنی حکومت قائم کر کے ہی بعد میں ملتان میں حکومت قائم کی، جسے ابن خلدون نے محمد بن قاسم سامی بتایا۔ وہی محمد بن قاسم منبع بھی تھے
اور اس زمانے میں سندھ اور ملتان کے ملکی اور سیاسی حالات عمان سے ملتے جلتے تھے۔ علویوں، اسماعیلیوں اور خارجیوں کی سرگرمیاں سندھ، مکران، ملتان میں جاری تھی اور ان کی مرکزی خلافت سے وابستگی باقی نہیں تھی، بلکہ جو عمال اور حکام طاقتور ہوتے اپنی حکومت کا اعلان کر کے خلاف سے الگ ہو جاتے، اور عمان کی طرح ہندوستان کا یہ علاقہ بھی منظم اور حاکمانہ طاقت کے استعمال کے لیے تیار تھا۔ محمد بن قاسم کی عمان میں کامیابی نے اس کی اور بنو ساما کے حوصلے بلند کر دیے اور ان میں فاتحانہ اور بلند حوصلگی پیدا ہوگی۔ اس لیے محمد بن قاسم سامی نے اسی زمانے میں ملتان کو کسی حاکم سے مقابلہ کر کے فتح کر لیا، اور بنو ساما کی ایک جماعت نے عمان کا اور دوسری جماعت نے ملتان کا نسب و نسق سنبھالا۔ محمد بن قاسم سامی کے دادا منبع کی نسبت سے ملتان کے سامی حکمران بنو منبع بھی کہلائے۔ یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے کہ محمد بن قاسم سامی نے ملتان میں سامی حکومت قائم کر کے اسے بھی مرکز خلافت یعنی بنو عباس کے خلافت سے وابستہ کر رکھا اور عباسی خلفاء کے نام کا خطبہ جاری کیا، ملک سے تمام خرابیوں کو دور کیا، قرب و جوار کے ہندو راجاؤں اور مہاراجاؤں سے جنگ کر کے ان کی طاقت توڑی اور اپنی ساکھ کو قائم کیا۔ محمد بن قاسم سامی کے بعد بنو ساما کی ایک بڑی جماعت یہاں کے نظم و نسق میں شریک تھی، لیکن بدقسمتی سے 358 میں ملتان پر بنو سامی حکومت قائم تھی۔ اس کا حکمران شہید ہو گیا اور اس کے تھوڑے دنوں بعد یہاں سے سامیوں کے اقبال کا چراغ گل ہو گیا۔ یہی زمانہ ہے جب عمان میں بھی بنو ساما زوال اور اقبال کی طوفان میں بہہ گیا، اور دونوں ہی ملکوں میں ان کے پرانے محریب اور دشمن یعنی رودفز کرامتا اسمیلیہ نے ان کو ختم کر کے دام لیا۔ ملتان میں بھی بنو ساما کی حکومت انہی کرامتیوں اور اسمیلیوں کے ہاتھوں ختم ہوئی۔ مشہور سیاح اور جغرافیہ نویس ابن ہوکل کا کہنا ہے کہ ملتان والوں کا شیعہ اور امیر ملتان کو اسماعیلی کہا جاتا تھا، اور عمرہ ملتان مصر اور افریقہ کے فاطمی حاکم کا خطبہ پڑھتے تھے اور کوئی بھی کام اس کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ ان کا سفرہ اور ہدیہ ہمیشہ مصر جایا کرتے تھے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔